बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन निसा। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 105 से 115 तक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिलहक़्क़ि तहकुमा बैनन नासी बिमा अराकल्लाह वला तकुन कुल्लिल क़ाइनीना क़सीमा। बेशक हमने तेरी तरफ सच्ची किताब उतारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में इंसाफ करें, जो आपको अल्लाह समझाए, और दगाबाजों की तरफ से झगड़ने वाले ना बनो। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह निसा की 105 पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो शुरू हो रही है बात, इन्ना अंज़लना, बेशक हमने आपकी तरफ सच्ची किताब उतारी। तो इससे जो है यानी कि अल्लाह ताला ने जो ये किताब जो आपके मेरे हाथों में है, कुरान शरीफ, इसकी अज़मत यानी कि रसूल अल्लाह की अज़मत बयान हो रही है कि ये अल्लाह ताला ने आपकी तरफ उतारी है। आपकी अज़मत, आपकी शान अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हक़ के साथ इस किताब को उतारा है। इसमें जो है मतलब हक़ है, बिल्कुल बात खुली खुली है। इस वजह से हक़ और बातिल के दरमियान ये फ़ैसला करती है। ये इतनी अच्छी किताब है कि हक़ और बातिल खुला खुला नज़र आता है। इससे फ़ैसले के मुताबिक, उसके मयार के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसला करना है। ये किताब क्यों आई है? इसलिए आई है, रसूल अल्लाह को बताया जा रहा है कि जो लोग, हम मुनाफिकों का ही क़िस्सा पढ़ रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि मुनाफिकीन जो थे वो किस तरीके से जहाँ अपने मतलब का होता था वहाँ चले जाया करते थे, फ़ैसले करवाते थे, और बाज़ दफ़ा नॉन मुस्लिम्स के भी आ जाया करते थे। तो ये लोग की इतनी चर्ब ज़बानी होती थी ना मुनाफिकों की, या ऐसे धोखाबाज जो होते थे ऐसे चर्ब ज़बानी करते थे। तो रसूल अल्लाह भी तो एक इंसान ही थे ना, कोई जब तक अल्लाह गैब से ना बताया आपको भी नहीं पता होता था। जो लोग अपना केस लेके आते थे, वो उनके जो गवाह होते थे, जो मुशाहिदात होते थे, उसी को देख के एक इंसान अपनी फरासत से फ़ैसला करता है ना। अगर कोई सामने आके रसूल अल्लाह से झूठ बोले, चर्ब ज़बानी करे, तो इंसान होने के नाते रसूल अल्लाह से भी कोई ना कोई हो सकता था। लेकिन क्योंकि नीयत सही होती है ना, तो अल्लाह उसको ख़ता नहीं होती, अल्लाह के आगे वो ख़ताकार नहीं होते, क्योंकि झूठ तो दूसरों ने बोला है ना। तब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस किस्म के जो भी लोग आपके पास आते हैं, तो हमने आपके पास जो है ना किताब उतार दी है। जो भी फ़ैसला करना हो, हक़ और बातिल, इसके तहत वो फ़ैसला होगा। और फिर जो है आपको फ़ैसला करना हो तो कौन हक़ पे है, कौन बातिल पर, कौन मुखलिस है, कौन मुनाफिक है, ये अल्लाह की दी हुई रोशनी है जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिकमत, दानाई सब कुछ दी है। ये आपको इतनी फ़रासत अल्लाह ही की तरफ से मिली है और हिदायत। उसके बाद हम कोई गुंजाइश नहीं है कि हम लोग कुरान को छोड़ के अगर फ़ैसले करेंगे तो ऑफ़ कोर्स लॉस्ट होंगे। जब कुरान की, अल्लाह की रहमत, हिदायत के नीचे होंगे तो इंसान जो है बहुत कम होएगा कि वो उसकी गुंजाइश बाकी नहीं होती है। लिहाजा मोमिनों, यानी कि आपको मुझे भी, बात तो रसूल अल्लाह से कही जा रही है और इनडायरेक्ट आपको मुझे भी सुनाया जा रहा है कि मोमिनों, तुम उन लोगों की हिमायतें ना करो। यानी कि उनको बताया जा रहा है, होता है ना, उनके रिश्तेदार भी थे, मुनाफिक हों या कोई भी हो, मुशरिकीन हो, तो रिश्तेदारी थी, मोहब्बतें थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो कि ना तुम उनकी सिफारिशें करो, यानी कि तुझको अल्लाह समझा, और दगाबाजों की तरफ से झगड़ने वाले ना बनो। ये जो तुम्हारे झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत दिखा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो ए मोमिनो, तुम अपनी रिश्तेदारी में, अपनी मोहब्बत में उनकी वकालत ना शुरू कर दो। ठीक है ना? तुम उन लोगों को जो अल्लाह और रसूल के से वादा खिलाफ़ी, ख़यानत करते हैं ना, जो अल्लाह और रसूल का कोई उनको वो कोई एहतराम नहीं है, उनसे वादा खिलाफ़ी करते हैं, ख़यानत करते हैं। और ख़यानत क्या होता है? जो अमानत होता है ना, उसका ऑपोज़िट है ख़यानत। ठीक है? तो जहाँ कहीं गलत काम हो रहा हो, उनका साथ मत देना, नहीं देना चाहिए।
چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ دیکھیے جو ہماری نرمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تمہاری نرمی سے تمہارے جھوٹ کو سچ نہ بنا لینے کہ اگر ہم نرمی اختیار کریں گے یا رسول اللہ نرمی اختیار کریں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتے ہیں، تو جو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے کہ تم باز آ جاؤ، اور آیت نمبر 106 ہے کہ اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو اس قسم کی حرکتیں ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں تو اللہ سے مغفرت مانگو، اور اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جھوٹ ہوتے ہیں نا، بہت اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں، بات کو ایسے ٹویسٹ اور ایسی اداکاری کرتے ہیں کہ سامنے والا انسان جو ہے نا وہ پہچان نہیں پاتا۔ تو ہمارے رسول اللہ بھی سامنے کو اتنے منافقین اس طریقے سے بولتے تھے، اور آپ اتنے حیادار بھی تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو لوگ جو ہے نا صرف چرب زبانی سے اور رسول اللہ کے سامنے حق میں فیصلہ ایسی کرتے، تو رسول اللہ کبھی ان کے حق میں کبھی فیصلہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ظاہری، میں نے آپ کو بتایا نا، گواہ ہیں، جو مشاہدات ہیں اسی پہ فیصلہ کرتے تھے، تو مگر اللہ جانتا ہے نا کہ حقیقت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے اگر فیصلہ کر دیا، تم نے اگر غلط مجھے گواہیاں دی، جھوٹ بول کے تم نے مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیا، اگر مطلب رسول اللہ نے اپنے طور پہ تو صحیح کیا تھا، مطلب جو سامنے تھا، مگر لوگوں کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کتنی غلط کام کیا، تو یاد رکھو کہ تم لوگ جو ہو نا یہ فیصلہ کر کے اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو، یہ فیصلہ تمہارے لیے آگ ہے، یہ نہ سمجھنا، خوش مت ہو جانا کہ تمہاری چرب زبانی سے تم لوگ بڑے اسمارٹ بن کے تم نے اپنا کام کر لیا۔ تو اس چیز کے لیے اللہ کے رسول نے پہلی وارننگ کر لیا کہ جھوٹ، دھوکہ، دغا بازی مت کرو۔ اور پھر دیکھیے ہمارے لیے بھی اس میں ایک لیسن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے بخشش مانگو، یعنی کہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں بخشش مانگ لو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو عاجزی، یعنی کہ ہم جو بخشش ہوتی ہے نا وہ عاجزی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اور تکبر سے ہم دور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تکبر دور بھاگتا ہے۔ انسان ہے، فیصلوں میں دیکھیے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے نا، تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ استغفار کریں، جس نے بھی خیانت کی ہے اس کے لیے کیا ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور پھر جس طریقے سے یہاں رسول اللہ کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی استغفار کریے، جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں مطلب ان کو بھی کہیے کہ استغفار کریں۔ تو علماء انہیں اس طریقے ہوتے ہیں نا، علماء اپنی بات بھی بیان کرتے ہیں کہ استاد کو بھی چاہیے کہ جیسے اپنے شاگردوں کے لیے استغفار کرے کہ جو بھی ان سے کمی بیشی ہو رہی ہے، اور جو ہم کلاس فیلوز ہوتے ہیں نا، اگر جیسے اب کلاس میں کوئی کمی ہو رہی ہے، وہ سبق یاد نہیں کر سک رہے ہیں، یا کلاس میں نہیں آ رہے ہیں، ہوتا ہے نا کلاس میں ہر طرح کی ماحول ہوتا ہے، کوئی سبق سناتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا ہے، تو اس کے لیے نا دل میں نفرت نہیں آنا چاہیے، اوہو یہ تو کچھ سناتا بھی نہیں، اس کو تو کچھ آتا بھی نہیں، دیکھو کیا مطلب جیسے ورڈ میننگز ہیں، کوئی یاد نہیں کرا، تو ہمیں اس کے لیے دل میں اپنی کمی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ کلاس میں نہیں آ پا رہے ہیں تو ان کو توفیق دے، یہ آئیں، ان کے اندر ایمان بڑھائیں، اگر سبق یاد نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ ان کی لیے ان کی خطاؤں سے درگزر کرے اور ان کو سبق مطلب جو بھی ہے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو استغفار اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے، اور بار بار ہمیں معاف کر دیتا ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہماری خطاؤں کو ہمیں معاف کرتا ہے، اور ہمیں اپنی غلطی کو ہم کب کریں گے استغفار، جب ہم اپنی غلطی کو مانیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو جتنا اپنی غلطی کو نہیں مانے گا نا وہ کبھی بھی استغفار نہیں کرے گا۔ اور جو منافقین تھے نا، وہ ان کو تو ایگو تھا، مومنین جو تھے وہ تو دیکھیں اللہ سے ڈرتے ہیں نا،
तो वो ना कोई गलत बात रसूल अल्लाह के आगे करते थे, ना चर्ब ज़बानी करते थे, और अल्लाह के डर से ना वो गलत काम करते थे, है ना? चोरी हो या गलत काम, मोमिन तो अल्लाह का डर रखता है ना, तो वो ये काम ही नहीं करता। लेकिन जो मुनाफ़िक़त तबीयत के लोग होते हैं, मैंने आपसे कहा था ना, मुनाफ़िक़ एक मिज़ाज है, लोगों का एक एक मिज़ाज है, तो उन उसको पॉइंट आउट रसूल अल्लाह ने कर दिया, इसमें, इसमें, इसमें होता है। तो हमें वो अपने आप को चेक करके उसको अपने आप को निकालना है। तो जो मुनाफ़िक जो लोग होते हैं ना, वो अल्लाह से ज़्यादा क्या होता है, लोगों से डर उनको होता है। उनको कि लोगों को पता ना चल जाए, हमारी इंसल्ट ना हो जाए, और बजाय इसके कि भई हमारी इंसल्ट ना हो जाए, लोगों के सामने बात ना हो, माफ़ी माँगने की बजाय क्या होता है, वो ईगो यानी कि ज़ाहिर ही नहीं करते, वो ईगो की वजह से क्या होता है, उनको उनका प्रॉब्लम हो जाता है कि कैसे लोगों के सामने अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, तो ये उनका प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह से आगे इस्तिग़फ़ार कर लो, झुक जाओ, ये ईगो का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें तुम्हारी ख़त्म हो जाएँगी। तो हमें भी अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह हमें हमारे गुनाह हमारी नज़रों के सामने दिखा दें, और सिर्फ़ दिखा नहीं दें, हमें इस्लाह की भी तौफ़ीक दें, ताकि हमें कितने हमारे गुनाह होते हैं, हम एहसास ही नहीं होता, हम कितने जाने-अनजाने में गुनाह कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता है। तो इसके लिए हमें ख़ास दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें दिखा दे हमारी नज़रों में, ऐसा ना हो कि मरने के सामने वो सारी लिस्ट आ रही है, फिर हम क्या करेंगे? लिहाज़ा दुनिया में ही अल्लाह से दुआ करें, ताकि हम आजिज़ी भी आए, तकब्बुर भी जाए, और हम अल्लाह से माफ़ी भी माँग लें। अब आयत नंबर 107, इसमें कहा जा रहा है, जो कमाए गुनाह बस सिर्फ़ कमाता है, सॉरी मैंने मिस कर दिया एक, ये है 107 ये है, और उसकी तरफ से ना झगड़ जो अपने जी में दगा रखता है, और अल्लाह को कोई दगाबाज गुनाहगार पसंद नहीं है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे और यानी कि जो हमने ख़यानत की बात पढ़ी थी ना, उसको ओपन करके हमें बता रहे हैं कि उनसे झगड़ा मत करो, उनके जो है फ़ेवर में बात नहीं करो, जो ऐसी झूठ बात करते हैं, दगाबाज यानी कि ख़यानत कर रहे हैं। मतलब वो पता चल रहा है कि वो कितने अपने केस को छुपाने के लिए या कोई भी बात है छुपाने के लिए, तुम अपने रिश्तेदार हैं, बहन हैं, भाई हैं, जो भी हैं, उनको कवर अप नहीं करो, उनके झूठ पे पर्दा मत डालो, बल्कि अल्लाह को सख्त नापसंद है ये झूठे दगाबाज लोग। तो जो ख़यानत है ना, जैसे मुनाफ़िकीन जो थे, अतात और फ़र्माबरदारी का अहद तो बहुत अल्लाह रसूल के साथ करते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो बस यूँ हैं। लेकिन जो आपको पता है, मुनाफ़िकीन जो पक्के वाले मुनाफ़िकीन थे ना, जिनके अक़ायद में ही गलती थी, सामने अल्लाह रसूल और पीछे इस्लाम से नफ़रत, अल्लाह से नफ़रत, रसूल से नफ़रत, ठीक है ना? मगर सामने बज़ाहिर वो करते थे। तो उनकी मोहब्बतें, अताअत, वफ़ादारी अल्लाह के साथ, और मोहब्बत और उनकी जो बात पीछे दूसरों के साथ होता था। तो दरअसल अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये अपने आप से ख़यानत करें, इसलिए इनकी ख़यानत से अल्लाह रसूल का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, असल नुकसान क्या होगा? ये तो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, खुद उन्हीं का हो रहा है, लेकिन इनको नज़र ही नहीं आ रहा है। देखा मैंने अभी जो आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना कि हमें अपने गुनाहों को अल्लाह हमारी नज़रों के सामने ले आए, यानी कि इनको गुनाह कर रहे हैं पर इनको शऊर ही नहीं है, इनको गुनाह का पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। और उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि सामने से क्या कर रहे हैं, जो ये इस किस्म के हेरा-फेरी, झूठ, धोखा कर रहे होते हैं ना, चर्ब ज़बानी, हम उस सामने वाले को क्या पता चलेगा, हम ऐसी बात बना के बोल देंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं, इनको तो बहुत अच्छे से पता है ना कि ये किस तरह से बात बना के कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मगर ये अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते। ये लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, मगर अल्लाह का धोखा नहीं दे सकते। तो क्या है, असल नुकसान वो खुद अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, और उनको और उन फिर और जो पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों की अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर तुमको हिमायत करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। अल्लाह और रसूल जो है ना, अल्लाह, रसूल और मोमिनीन की पसंद और नापसंद का जो स्टैंडर्ड है ना, जो मयार है, वो सेम पेज पे होता है। यानी कि जो मोमिनीन उन्हीं को पसंद करते हैं जिसको अल्लाह रसूल पसंद करते हैं। दोनों अलग-अलग नहीं हो सकते कि मोमिनीन अलग को पसंद करें और अल्लाह रसूल अलग, नहीं, दो उनका भी मिज़ाज, जो अल्लाह जिसको पसंद करता है, मोमिनीन भी उन्हीं के साथ दोस्ती रखना, उनको अपने करीब लाना, उनकी सर्कल में बैठना, वो उसी तरह करते हैं, अलग नहीं होता।
تو تم لوگ اللہ کو پسند نہیں کر مطلب اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خائن ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اور مومنین ان کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تو جو لوگ ایک طرف تو دیکھیں ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اللہ ایسے دھوکے بازوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب آیت نمبر 108 میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ ساتھ ہیں ان کے جب رات کو مشورہ کرتے ہیں، جو کہ نہیں پسند کرتا ہے وہ ایسی بات اور ہے اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرے ہوئے۔ اب ان کی اور ڈیٹیل ان کی جو جھوٹ کی جو دیکھیں منافقت کی کیا ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، جب کسی سے وعدہ کرنا تو عہد پورا نہیں کرنا، اور بات کرے تو گالیاں دینا۔ یہی ہمیں موٹی موٹی باتیں جو ہیں نا رسول اللہ بتا کے گئے ہیں، اور یہ نفس کی بیماریاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر فیل کر رہے ہیں تو ہمیں دور کرنا ہے۔ تو اب اس میں ایک اور منافقوں کی حرکتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں نا، تو انسانوں گناہ کر کے ان کو شرمندگی آتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، وہ انسانوں سے چھپ کر کام کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہو بھی گیا ہے نا تو وہ سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، وہ انسانوں سے چھپ کر اور اللہ رسول کے خلاف جو ہے نا کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنا جیسے صبح تو بڑے اچھے لگے، لوگوں کے درسوں میں آئے رسول اللہ کے، اچھے اچھے بنے رہے، اور رات کو کمروں میں جا کے کیا کرتے، سرگوشی کرتے اور خوب گروپ بنا کے اللہ رسول کے لیے پلانز کرتے، ایسے ہونا اور اسلام کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اچھے اور اندھیرے میں اپنے کمروں میں جا کے اسلام، اللہ رسول، مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کرتے تھے۔ تو یہاں وہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے ہیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھو، ان کو کتنا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے، اور وہ جو ہیں اللہ سے یہ کہاں چھپ سکتے ہیں بتاؤ؟ یہ جو تم آہستہ آہستہ کمروں میں جا کے سازشیں کرتے ہو انسان سے چھپ کر، تو یہ بتاؤ کہ تم اللہ سے کیا چھپ سکتے ہو؟ جو تم اس وقت کمرے میں بیٹھ کے جو پلان کر رہے ہو، بڑے دروازے بند کر دیے، کھڑکیوں پہ پردے ڈال دیے، کوئی سن نہ لے، کیمرے آف کر دیے، تو یہ بتاؤ کیا اللہ سے تم چھپ سکتے ہو؟ یہ ہمارے لیے کوسچن اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ بتاؤ جو اس وقت بھی اس کے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، جب وہ اپنی ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ کے خوف سے زیادہ ان کو لوگوں کا خوف ہے کہ پکڑے نہ جائیں، رسوائی نہ ہو جائے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے، اس کے غضب سے ڈرا جائے۔ اللہ کا علم تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چھایا ہوا ہے۔ اب آیت نمبر 109 اس میں کہا جا رہا ہے کہ سنتے ہو تم لوگ ان کی طرف سے جھگڑا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں، پس ان کے بدلے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا ان کا کارساز کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا میں تو تم بہت آگے آگے جا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ آخرت میں کیا کرو گے؟ کیا ایسے لوگوں کا تم ساتھ دو گے؟ یا اللہ تعالیٰ ہم کو ایک کوشچن مارک کا ایک سوال ہم کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا کرو گے؟ تو اب جب یہ بات آتی نا ہاں انتم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور سے سنو، کان کھول کر سنو بات کو جو کہا جا رہا ہے۔ آج تو تم ان کی وکالت کر رہے ہو، یعنی کہ اب تمہارے ماں ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ جھوٹ چرب زبانی کر رہے ہیں، تم ان کے گناہ پہ پردہ ڈالے چلے جا رہے ہو، ہے نا؟ تو تم ان کی حمایت کر رہے ہو، وکالت کر رہے ہو، ان کی غلطیوں کے باوجود جو ہے نا آ کے بڑے ہوتے ہیں نا ڈیفینڈنگ بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ غلطی یہ اس کو آپ بہت یوں سمجھیں کہ ابھی بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو ماں غلطی اپنے بچے کی بھی ہوتی ہے نا، تو بعض مائیں آپ دیکھیں گی کتنی ڈیفینڈنگ ہو جاتی ہیں اپنے بچے کو کور اپ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے کہیں گے نہیں ایسا تھا ہی نہیں، اپنے ان کو نا فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھے یہی بات کر رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ غلط کریں اور پھر تم جانتے بوجھتے تم اس کی خاطر جھگڑا کر رہے ہو لوگوں سے، اور تم کوشش کرتے ہو کہ ان کے لیے کوئی راہ نہ مطلب کوئی ان کا پردہ پڑ جائے، ان کے لیے کوئی راہ نکل آئے، کوئی نہ کوئی ایسی سبب بن جائے کہ وہ
छूट जाएँ, उनके ऊपर से इल्ज़ाम हट जाए, ऐसा नहीं है। उन पर हर कोई जैसे झूठा इल्ज़ाम डाल रहे हैं, बल्कि अल्लाह जानता है। तुम ये समझ रहे हैं कि लोग उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह जानता है। अब ये बताओ कि तुम दुनिया में तो बड़े उनके आगे बढ़-बढ़ कर उनके गुनाहों पे पर्दा डाल रहे हो, उनकी हरकतों पे पर्दा डाल रहे हो। अच्छा ये बताओ, क़यामत वाले दिन कौन उनकी हिमायत के लिए खड़े होगा? ज़रा बताना तो सही। आज तो तुम बड़ा कर रहे हो, तो ये बताओ क़यामत वाले दिन कौन अल्लाह से उनके लिए झगड़ा करेगा? कौन कहेगा कि मैं इसके गुनाह अपने सर रहता हूँ? अल्लाह आप उसको नहीं सज़ा दे सकते, अल्लाह आप उसको दोज़ख में नहीं डाल सकते। बताओ कौन है ये? कौन इसकी ज़िम्मेदारी कौन अपने ऊपर लेता है? बताओ कौन उनके लिए अल्लाह के सामने वकील बनेगा? तो इन मुसलमानों को सुनाया जा रहा है, जो अपनी कम इल्मी, कमज़ोरी या रिश्तेदारी की मोहब्बत की वजह से तरह-तरह से उनके बहाने बनाते थे। तो देखिए ये एक फ़ितरी सी चीज़ है, दुनिया की ज़िंदगी में तो देखो ना, तुमने झगड़ा कर लिया क्योंकि यहाँ पर्दा डला हुआ है, मगर अल्लाह उनके हालात से और उनको खूब वाकिफ़ है, लिहाज़ा तुम उनके लिए माज़रतें मत पेश करो। अल्लाह जब किसी बात का फ़ैसला कर ले, अल्लाह और रसूल, तो उसमें तुम रुकावट मत डालो, ठीक है? जो लोग रसूल और मोमिनों से मोहब्बत करते हैं ना, ये उनको सुनाया जा रहा है कि तुमने ऐसा नहीं करना है। तो कितनी देखें, ये आम ज़िंदगी में आप देखें ये कितना होता है ना ऐसा, तो अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसको अपनी लाइफ़ में हम अपना देखें कि हमने इस आयत से क्या सबक ले रहे हैं हम, इसको 1 और 10 भी पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका अपने लिए सबक लेते हैं। 1 और 10 में कहा जा रहा है, जो कोई गुनाह करे या अपना बुरा करे, फिर अल्लाह बख्शवाए, अल्लाह से बख्शवाए तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर किसी से कोई बुराई हो जाए, कोई भी बात हो जाए, अल्लाह की पकड़ से बचने का सिर्फ़ अब यही तरीका है कि तुम गुनाहगार के वकील जैसे ना बनो, बल्कि जिससे गुनाह हो गया है वो खुद माफ़ी मांग ले, है ना? और अल्लाह से अपनी आमाल की दुरुस्त करे, अपने आगे अल्लाह के आगे अपने आप को झुका ले, माफ़ी मांग ले और अपने आमाल को दुरुस्त करे। तुम्हारी वकालत से अल्लाह उनको माफ़ तो नहीं कर देना। तुम अगर उनके गुनाहों पे पर्दा डालोगे, तो इससे तो उसके गुनाह माफ़ नहीं होंगे ना। गुनाह तो उसी वक्त माफ़ होंगे जब वो खुद पर्सनली अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और अपनी इस हरकत को छोड़ देगा, ठीक है? तो वकालत करना बंद करो। उनको माफ़ अल्लाह इस तरीके से नहीं करेगा, बल्कि उनके अंदर खुद एहसास जुर्म, निदामत पैदा हो, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह को वो मेहरबान पाएंगे, अल्लाह को वो मेहरबान पाएंगे माफ़ी के उसमें। तो किसी से भी देखिए कोई बुराई हो जाए, शिर्क हो जाए, जुल्म हो गया, वो अल्लाह की तरफ झुक जाएं, उनसे मग़फ़िरत मांगे। जो खुलूस से अल्लाह से माफ़ी मांगेगा ना, तो अल्लाह उसको बख्शने वाला मेहरबान है। तो इसमें अब हमारे लिए देखिए क्या हम लेसन लेते हैं। कौन अल्लाह से कहेगा, जैसे अल्लाह ने कहा ना कि अल्लाह से कौन कहेगा कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे इनकी गलती के बावजूद। आखिरत का थोड़ा तसव्वुर करिए, गलत काम पे हमें हिमायती नहीं बनना चाहिए। इल्ज़ाम देखिए, अगर किसी ने कोई आपसे कंप्लेन की है, 2 रिश्ते होते हैं, किसी से आपको ज़्यादा मोहब्बत होती है, कोई आपका क्लोज़ होता है, अगर कोई आपसे आके कोई बात कर रहा है, तो इल्ज़ाम लगाने की बजाय ना तहक़ीक़ कर लें, ठीक है? तहक़ीक़ करें, बात की गहराई में जाएँ और फिर उसका सॉल्यूशन निकालें, ना कि हम एक की तरफ नहीं झुक जाएँ, ठीक है ना? वफ़ादारी, मोहब्बत अपनी जगह है, हमें माँ से मोहब्बत है, बिलफ़र्ज़ बहू और सास हैं, नंद से अगर सास समझिए कोई आके कहती है कि तुम्हारी अम्मी ऐसा कर रही है, तो हम ये नहीं करें कि हमारी अम्मी है, तुम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तहक़ीक़ करें और जो हकीकत है वो बात करें, ठीक है ना? वफ़ादारी, माँ से मोहब्बत ज़रूर है अपनी जगह, लेकिन जब आप जज की जगह आ जाते हैं ना, आपको अदल करना है अब, ठीक है? अब आपका मकाम जज पे आ गया, आज आप एक आदिल आपने बन जाना है, अदल करना है, चाहे वो आपको पसंद आए, ना आए, तो 2 लोगों में अदल से इंसाफ की बात हमें करना है, क्योंकि ये भी एक इबादत है। वरना घर में, माशरे में अगर हम इस तरह से अपने फ़ेवर के लोगों को हम उन्हीं के हक़ में बात करते रहें, तो क्या होगा, घर में भी, माशरे में भी एक बेचैनी पैदा हो जाएगी, जराइम आम होने चले जाएँगे। तो हम गलत फ़ैसले से हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगो,
اب دیکھیے عدالت میں جب جاتے ہیں نا، جب جج ہوتے ہیں عدالتوں میں کوئی فیصلے ہوتے ہیں، تو وہاں تو غیر لوگ ہوتے ہیں، کوئی دلی رشتے نہیں ہوتے وہاں پہ۔ ان کو جج کو ایک گواہیوں کے تحت ان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو مگر اصل پریشر کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، رشتے ہوتے ہیں۔ تو اصل امتحان ہمارا ایک ماں کی حیثیت سے، بہن ہو کوئی بھی رشتہ، وہاں ہم پہ عدل کا امتحان ہوتا ہے ہمارا۔ اس لیے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، خود بھی معافی مانگے اللہ سے، اور جو کوئی معافی مانگ رہا ہے تو اس سے بھی ہم اس کو بھی ہم معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عدل پہ رہ کے فیصلہ کرنے والا بنائے۔ اب آیت نمبر 111 میں کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں اور جو کمائے گناہ پر صرف کماتا ہے وہ اس کو اپنی جان کے لیے اپنی، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ خدا کے ہاں دیکھ یہ رول ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے وہ بوجھ اپنا خود اٹھائے گا، ٹھیک ہے، خدا کے یہاں ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ کوئی گناہ کرے اس کی مصیبت اسی پر آئے گی، اس لیے کہ خدا علیم ہے اور حکیم بھی ہے، اس کے علم اور حکمت میں عدل کا تقاضا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اعمال کا جزا یا سزا پائے گا۔ اب آیت نمبر 112، کمائے جھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، پھر پھینکے پھر تہمت لگائے کسی بے گناہ پر تو اس نے اپنے اوپر طوفان دھر لیا، یہ سری گناہ ہے۔ تو یعنی دیکھیے منافقوں کی ایک ایک بات کھول کھول کے، جو ان کے اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ، علماء کہتے ہیں جیسے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، اس میں آپ یوں ڈیوائڈ کر لیجئے، ٹھیک ہے، ایک ہے انجانے میں گناہ ہو جانا، ایک ہے جان بوجھ کے گناہ۔ تو خطا اور اسم یعنی کہ گناہ کو انہوں نے یوں ڈیفائن کیا۔ تو منافقین کی ایک اور بہت ہی جو شرارت ہوتی ہے نا، یہ تھی کہ کسی کی غلطی میں پکڑے جاتے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے، کوئی ان کو پکڑ لیا، ارے تم نے یہ کیا ہے، وہ کیا کرتے، نہیں نہیں، وہ تو جھوٹ کے تو ماہر ہوتے ہیں نا، کیونکہ اتنا تو اللہ کا خوف نہیں ہے نا کہ بھئی اپنے آپ کو کہیں ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، اپنے لوگوں کے سامنے اقرار کر رہے نہیں، کیونکہ ان کو اپنا ایک پہناوا انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، اور اللہ کا ایمان جو ہے ان کا کم ہے، تو ایمان میں وہ قوت نہیں، تو کیا کرتے، جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا دوسروں کے اوپر الزام لگا دیتے، دوسرے پہ تہمت لگا دیتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ ایک اور روپ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اکثر بچے دیکھیں ڈر جاتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں 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 اس نے کیا ہے، فوراً بچوں میں ایسے ڈر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بہت وہ ہو جاتے ہیں، ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ہم کہیں گے بھئی تم نے کیوں غصہ کیا، تم نے کیوں مارا، اب اس نے بھی تو ایسی کیا تھا نا، ہم فوراً کیا کرتے ہیں اس نے بھی تو اسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک اور یہ شرارت ہے کہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرے کے اوپر تہمت دھر دیتے ہیں، کسی بے گناہ کو پکڑوا کر اور اپنے آپ کو بری کر لیتے نا، یہ کرتے، تو یہ دھوکہ ہے۔ تم صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا، جو دوسروں پہ کرنے، کسی پہ مطلب تحقیق اٹھایا، بوجھ تم نے تہمت کا اور گناہ کا، تم نے تو اپنے اوپر مصیبتیں پہ مصیبت ڈال لی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نے تو یہ کیا کیا، یہ دھوکہ تم صرف دنیا میں تو دے سکتے ہو مگر اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے آخرت میں۔ تم نے اپنے جرم کے ساتھ مزید دو چیزیں اپنے اوپر، اور ایک تو جھوٹ بولا، تم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا، پلس تم نے دوسرے کے اوپر تہمت لگا دی۔ اب بتائیے، ایک تو کتنا بڑا گناہ جھوٹ، اوپر سے تہمت، اب جب تک وہ معاف نہ کرے، وہ معافی نہیں مانگے، جس پہ الزام لگایا وہ تو لٹک رہا ہے نا، اب کتنی نیکیاں انسان کی چلی جائیں گی، صرف ایک ہمت، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا، اس کے بعد جھوٹ تو جھوٹ، اوپر سے تہمت بھی لگا دی، اب وہ اللہ سے اس سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے گناہ پس تحقیق اٹھایا، اس نے بوجھ تہمت کا اور کھلا گناہ ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ اس نے جو ایسی حرکت کر لی، یعنی کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے، اس نے کیا کر لیا، اس نے جو ہے لوگوں کے ساتھ وہ کر لیا، اور بھی جو ہے نا، اور بھی جا کے اس نے لوگوں کو
مطلب تکلیف دے دی، یوں کہنا چاہیے، اور زیادہ تکلیف اٹھا لی، تو معافی مانگنے بجائے دوسروں پہ الزام رکھ دیا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس سے بڑا اور کیا جرم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی غلطی ماننے کے بجائے تم دوسروں پہ تہمت لگاتے ہو، کیا اللہ کو علم نہیں ہے؟ اللہ تو علم والا، حکمت والا ہے، اس کو سب خبر ہے کہ کیا حق بات ہے، کیا جھوٹ بول کر تم نے دوسروں پہ الزام لگائی، بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ اور دھوکے سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے پاس ایسے لوگ اپنا بھی جرم اٹھائیں گے، اور جو دوسروں پہ الزام تہمت لگائیے اس کا بھی اٹھائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ معافی مانگ لیں، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہی اپنے آپ سب بس رحم کرے۔ اور پھر دیکھیے اس سے یہ کتنی بہت ہی خوفناک آیت ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ بات بتانا چاہیے، خود اپنے سیلف کو بھی ایمان ہمارا مضبوط کرنا چاہیے۔ دیکھیں کچھ لوگ جو اپنی غلطی نہیں مانتے نا، گناہ کیا ہے، استغفار کی بجائے کیا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو استغفار کیا کرتا ہے، اپنی غلطی ماننے کو تیار جو نہیں ہوتے نا، تو وہ مطلب استغفار جو ہے نا ایک ہماری احساسات ہے، یوں کہہ لیجئے، جو اللہ سے ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ استغفار کا تعلق احساسات پہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ احساس، یہ گلٹ جو ہے نا ہمیں اللہ کے آگے جھکاتی ہے، پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہم لوگوں سے بھی پھر معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور یہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی کر لینا چاہیے۔ اب آیت نمبر 113، اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت قصد ہی کر چکی تھی کہ تجھے بہکا دیں، بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو، اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اتاری اور حکمت، تجھ کو وہ باتیں سکھائی جو تو نہ جانتا تھا، تجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ کی شان میں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ، اللہ نے آپ پہ کتنا فضل اور رحمت کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ، یعنی کہ جو منافقین ہیں، جو اس قسم کے لوگ ہیں، لوگوں نے تو حد ہی مطلب ختم ہی کر دی، اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو وہ راستے سے ہٹانے کا جو ان کا مقصد تھا، اپنے آپ تو برباد کر ہی چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی حرکتیں تو وہ اتنی کر رہے ہیں، اور وہ مومنوں سے بھی مطلب کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو دور کر دیں۔ حد تو یہ ہو گئی، یعنی کہ مومن تو مومن کے اسلام سے ان کو ہٹانے کے لیے حد کی درجہ یہ ہو گئی کہ وہ پیغمبر خدا کے لیے بھی پلانے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوششوں میں لگے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ رسول اللہ اور مومنوں کو جو ہے اسلام سے ہٹا دیں، اسلام سے جو ہے ان کو دور کر دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ کا یہ خاص فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اللہ نے آپ کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھا ہے، اور ورنہ ان کی ایک گروہ تو وہ رات میں دن میں آپ کو پتہ نا سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اور جس پہ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ سے ہٹا دیں، لاسٹ کر دیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل خاص سے آپ پہ کتاب اتاری ہے، حکمت دی ہے، جو روشنی عطا کی ہے، اس سے آپ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کیا ہے، اور آپ کو کون راہ راست، یعنی کہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا، وہ صرف اپنے لیے ہی مصیبت کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اور حکمت، وہ باتیں نازل کی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کا آپ پہ فضل ہے، آپ پہ عنایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور آپ کو مجھے بھی سنایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھو یہ فتنے قیامت تک رہیں گے، ہے نا؟ صرف رسول اللہ کے زمانے تک نہیں تھے، مسلمان جب تک ہیں تو جو شیطان کا گروپ ہے وہ تو یہی چاہے گا نا اسلام کو تکلیف ہو، مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ تو ان فتنوں سے، ان آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ کہ رکھو۔ اور ساتھ میں یہ نہیں کہ صرف بتا دیا بھئی احتیاط کرو، نہیں، طریقہ بھی بتا رہے ہیں، تدبیر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو، حکمت کی مطلب نصیحت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب و حکمت کی جو نعمت جو تمہیں رسول اللہ کے ذریعے ملی ہے نا، اس کو تھام لو، اس کے سچے دل سے اس کی قدر کرو، اور لوگوں کی چالوں میں مت آؤ، تم مضبوط رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
تم مضبوط رہو گے، دیکھو وہ خود جو ہے نا گڑھے میں گریں گے اور تم جو ہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ اب آیت نمبر 114، ان کے اکثر مشورے کچھ ایسے اچھے نہیں مگر، یعنی کہ سرگوشی جو وہ کرتے ہیں نا، کانا پھوسی جسے ہم کہتے ہیں، کانوں میں باتیں کرنا آہستہ آہستہ سے، اگر ان کے اکثر مشہود سے کچھ کیا ہے کہ نہیں بھلائی بہت سے ان کے مشورے مگر جو حکم کرے ساتھ صدقہ یا نیک کام کا یا صلح صفائی درمیان لوگوں کے، اور جو کرے یہ کام تلاش کرنے کے لیے رضامندی ہے، اللہ پس عنقریب دے گا ہم ان کو ثواب بڑا۔ اب یہاں پہ ایک اور ان کی باتیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے کانوں میں باتیں کرنا، اپنی امپورٹنس بتانا، اور یہ عام زندگی میں بھی ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کانوں میں بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں یا تنہائی میں آہستہ آہستہ کانوں میں بات کرتے ہیں، تو یہ بظاہر کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ڈیپینڈ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ ویسے تو ایک ایمرجنسی کے علاوہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نا اجتماعی ایک پروگرام ہے، کوئی ضروری بات ہو جاتی ہے جو سامنے علماء بیٹھے یا کوئی ضروری جن سے سیکریٹلی بات کرنا پڑ جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم کسی محفل میں گئے، 3 لوگ بیٹھے، ہم دوسرے کے کان میں کانا پھوسی کریں، تو یہ بہت بیڈ مینرز لگتے ہیں، اور وہ انسان سمجھتا ہے شاید میری خلاف بات ہو رہی ہے۔ بظاہر ہی اپنی اس میں بری نہیں، حالانکہ وہ بات نہیں کر رہے ہوتے لیکن گمان جاتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے، تو اس میں یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بہت جگہ ایسے مواقع ہو جاتے ہیں جہاں کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب ڈیپینڈ ہے بات کیا چیز ہو رہی ہے، بھلائی کی، نیکی کی، تقوی کی، تو خود بخود دیکھیں اس کے اندر سے خیر نکلے گا، کیونکہ بہت ساری کچھ نیکی کی باتیں ہوتی جو انسان ریاکاری کے خوف سے ذرا نا کان میں کہہ دیتا ہے کہ لوگوں میں ایسی نہ شو نہ ہو جائے، تکبر نہ آ جائے، اور اگر بات شرارت کی ہے، فتنے کی ہے نا، تو اس سے شر نکلے گا۔ اب ڈیپینڈ ہے کرنے والا کیا کر رہا ہے۔ تو اگر آپ اس میں کوئی اچھی بات، نیکی کی بات ہے، صدقے کی بات ہے، نیک کام کرنے کا ہے، 2 لوگ لڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ منا رہے ہیں، اس کے کان میں کوئی بات آہستہ خاموشی سے کر رہے ہیں درمیان کے، بھئی ان دونوں کا جو ہے وہ صلح صفائی ہو جائے ان کے درمیان، تو کوئی بھی اس قسم کی اگر بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بظاہر اپنی ذات میں کوئی برا نہیں ہے، اگر کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لوگوں کے درمیان ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے، خیر کے کام ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ منافقین جو ہے نا ایسی سرگرش جو چپ کے باتیں کرتے تھے، تو کوئی نہ کوئی پلان بہانے ہی بناتے تھے، پلانس کرتے تھے رسول اللہ، تو کوئی ایسا کام جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچ جائے، اور رات دن اس کی محفلوں میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس سرگوشی کو اعلیٰ مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر کوئی اعلیٰ مقام کی ضرورت ہو اللہ کی رضا کے لیے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر غلط کاموں کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تم اچھے کاموں کے لیے کرو گے، صدقہ دیکھیں کوئی اللہ کا ذکر بھی ہے، تسبیح پڑھ دینا، مال کا بھی ہے، نیک کام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، کوئی نیکی کا کام ہے، آپ چھپانا چاہتے ہیں لوگوں سے، یا صلح صفائی بھائی میں بہنوں میں ملا، کوئی بھی ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ سب کے درمیان پبلسٹی ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ عنقریب تم کو ثواب اجر عظیم دے گا۔ اب آیت نمبر 115، یہ لاسٹ ہے، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے جبکہ کھل چکی ہے اس پر سیدھی راہ، اور سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، تو ہم اس کی اسی راستے پہ چلنے دیں گے جس پر وہ چلا، اور اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ بہت بری ہے جگہ ٹھکانہ۔ اللہم جنی من النار۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت واضح ہو چکی ہے، بڑے اچھے طریقے سے واضح اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ نے سب بتا دیا، اللہ رسول کے احکامات آ چکے ہیں ہمارے درمیان، ہدایت کھل چکی ہے۔ ہدایت کے اب جو کوئی بھی اللہ اور رسول کی ہدایت کے خلاف جائے گا، مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ اپنا بنائے گا، تو یاد رکھو کہ اللہ بھی اس کو اسی راستے پہ ڈال دے گا، چھوڑ دے گا، اور وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جا کے گرے گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جو وہ جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے، آپ کو ہدایت عطا فرمائے
کہ جو ہے ہم سیدھے راستے پہ چلیں، جو ہم کو قرآن اور رسول سے پتہ چل گیا ہم اسی راستے کو فالو کریں، نہ کہ پڑھ کے لکھ کے ہم دوسرے راستوں کو نہ اپنائیں۔ اور جو ہم نے آج کی آیات میں جو طریقے پڑھے ہیں، اللہ وہ منافقت کی جو بھی ان کے اعمال ہوتے ہیں، منافقین کی جو نشانیاں ہیں، جو حرکتیں ہیں نا، اللہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں منافقت کی روش سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمارے دلوں اس کو صاف کر دے، ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، نہ کہ ہم جھوٹ بولیں، دوسروں پہ الزام لگائیں، تہمتیں لگائیں، کانا پھوسی کریں، مطلب کانوں میں دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے برے پلانس کرتے پھریں۔ تو اور کسی کی ڈیفینس میں جو غلط انسان ہے اس کی ڈیفینس نہ کریں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمیں عمل کرنے والا بننا ہے، اور ہمیں اس کو عمل کر کے آگے پہنچانے والا بھی بننا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔